ہسٹورین کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ پوئٹری لکھے, شعر و شاعری لکھے, وہ چٹکلے لکھے, وہ داستان کو نہیں ہوتا ہے. کشمیر لائف کی آج کی ملاقات میں آپ کا خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیریز کے اس حصے میں ہم ان آتھر سے بات کرتے ہیں جو کشمیر پر لکھتے ہیں, چاہے وہ کشمیر میں رہتے ہوں یا کشمیر سے باہر رہے ہوں. تو آج کی اس کڑی میں ہم نے دعوت دی ہے MJ اسلم صاحب کو, جن کی ہسٹری کے حوالے سے ایک بہت ہی ضخیم اور معتبر کتاب ریسنٹلی گلشن بکس سے شائع ہوئی, ہسٹری آف کشمیر فرام اینشینٹ ٹو پریزنٹ. آج ہسٹری کے حوالے سے بات کریں گے, کشمیر کی ہسٹری کے حوالے سے, اور اسلم صاحب سے بات کر لیں گے کہ وہ ایک ٹرینڈ لائر ہیں, اس کے بعد ایک بینکر ہیں, اس کے بعد انہوں نے قانون کے حوالے سے کافی کام کیا ہے, کچھ نہایت ہی معتبر کتابیں ایک مخصوص سبجیکٹ کے حوالے سے لکھیں, اور اس کے بعد اب پچھلے کئی برس سے کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں لکھتے آئے ہیں. اسلم صاحب, آپ کا خوش آمدید. بہت شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے. شروعات اس بات سے کریں گے اسلم صاحب, آپ ٹرین لائر ہیں اور آپ ہسٹری لکھ رہے ہیں, لمبی کہانی ہوگی, کیا کہانی؟ یہ حقیقت ہے کہ میرا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ جو گریجویشن کے بعد رہا وہ لا میں رہا, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ لا کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جس پہ میں نے کام کیا ہے اوور اے پیریڈ آف سیورل ڈیکیڈز ناؤ. دیٹ از ریفلیکٹڈ ان hundreds of articles, papers which I have written and got published locally, beyond Kashmir, beyond India. It testifies to the fact that my area of operation was not limited to law, though it was my basic subject. I've written on so many subjects. Yes, of course, when I was in the organization, actually, I had to write something for the banking industry also. As well. Yes, naturally. So I have authored almost 6 or 7 books on banking laws, commercial laws, and there is one more book on Muslim divorce law. These are all highly acclaimed books, especially this law of contract, which was in 2 volumes. That was published by Writers Foundation. Yes, Writers. It is the highest publication house of the law books in the world, and the book is available throughout the world. And after that, I'm just iterating that I have got interest to so many subjects: society, culture, traditions, so many subjects. And as far as the history is concerned, it was always my favorite subject. If I tell you a very interesting thing, I was just a schoolboy. As you know, we used to have the winter break, and in winter break, I was reading meticulously the history of the Arabs, history of the Indians, like Muqaddimah Ibn Khaldun. I have finished it in one winter. I had a keen interest to know about the history. It was right from my childhood. So it continued over a period of time. کشمیر میں کتابوں کی اشاعت و فروخت کا ایک معتبر ادارہ گلشن بکس 1932 سے میدان عمل میں. کشمیر کی تاریخ ہو یا جغرافیہ، تہذیب ہو یا تمدن، کہانی ہو یا تمثیل، تصوف ہو یا تشخص، ادارہ ایک ہی ہے جہاں سب کچھ چھپتا بھی ہے اور میسر بھی. اس ہسٹری کی کتاب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ یہ جاننا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک تو کنٹمپرری ہسٹری ہے, وہ تو آپ کی آنکھوں سے دکھتی ہے, یا جو ریسنٹ پاسٹ رہا ہے, ہم ڈسٹنٹ پاسٹ کی نہیں بات کر رہے ہیں. لیکن کشمیر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر ہمیشہ سے اسکالرس نے کام کیا ہے, لیکن ہسٹری میں کتنا امپورٹنٹ ہے سورس ان ہسٹری. Without source, without evidence, there can't be history. If there is not the source, if there is not the evidence, it can be anything, but not history. It is what the most eminent historians of the world and of India have written.
of the 19th century, 20th century. I don't want to name, so there are so many people, so many eminent historians. Without evidence, without source, you can't say. Because we don't know what happened 2000 years before. I don't know what happened 1000 years before. So naturally, I will rely on the source. I will rely on the source, not a single source. I will just examine, cross-examine, check, recheck these sources and try to reach out what is the truth. This is the job of a historian. Now, second part of your question is contemporary. That is a different thing. When we talk of the contemporary history, basically these are the theoreticians. These are the theoreticians. There is a plot in the mind of some writer. He may be a PhD scholar. He is pursuing that. That is a thematic research. He is governed by that theme. And naturally, his whole exercise revolves around that. But for a historian, it can't be like that. Once he is giving the history in a chronological order, he has to mention each and everything. Now, coming back to your question, source. Source, of course, has to be there. It can be documented. It can be written source. It can be numismatics. It can be epigraphs, coins. As you know, so many variety of the source is there. कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सोर्सेज का जो ट्रेल है, एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है जी, तो वो कहाँ से शुरू होती है? हमारे पास हिस्ट्री कब से शुरू है? और जो इसके साथ साथ, क्योंकि हम ही सिर्फ हिस्ट्री नहीं लिखते थे, या चाहे वो लेजेंड हो, कथाएं हों, शायरी हो, लोक कहानियां हों, जिससे थोड़ा हिस्ट्री अखज़ की जा सकती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड ऑल दैट. तो जो हमारे हमसाया सोसाइटीज हुआ करती थी, तो उनमें मुताबिकत का क्या हाल है? बहुत अच्छा सवाल है. जहाँ तक हिस्ट्री के सोर्स का सवाल है, कश्मीर की हिस्ट्री का सोर्स, ऑब्वियसली जो हमारा ओल्डेस्ट सोर्स है, हमें पहले उस पर जाना पड़ेगा. उसमें कोई शक नहीं. यह है राजतरंगिणी या नीलमता पुराना. तो मैं नहीं कह सकता वो हिस्ट्री बुक है, लेकिन चूंकि राजतरंगिणी में पंडित कला ने उस पर रद्द किया, तो उसका हवाला देना पड़ेगा. राजतरंगिणी का हवाला दे. लेकिन जब कलाना बात करता अपने जमाने से पहले बादशाहों की, पहले राजाओं, क्योंकि वो 12वीं सदी में था, बादज मसीह, सही. तो मसला ऐसा है, उसने 700 साल, 1000 साल पहले बात की है. वो उस वक्त जिंदा नहीं था, रहता नहीं था. उसने कोई सोर्स कंसल्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से जो कला ने सोर्स कंसल्ट किए थे वो है ही नहीं. ये प्रोफेसर बुलर ने लिखा है, who had to actually do the translation of this book. ये सिटन ने भी लिखा है, ये विल्सन ने भी लिखा है. ये बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के, हिंदुइज्म के, कि कलाने ने कहाँ से लाया. वी कांट एग्जामिन इट, वी हैव टू चेक इट वेयर फ्रॉम ही गॉट द इंफॉर्मेशन. तो लेकिन अब जो भी है, कलाना है हमारे पास, नीलमता है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमें फिर जैसे कि आपने फरमाया कि दाएं बाएं भी घूमना पड़ेगा. उसका मतलब है हमें जाना पड़ेगा पाली टेक्स्ट्स पे, बिकॉज बुद्धिज्म वाज द मोस्ट डोमिनेंट रिलीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. मगधा से लेके बराबर अफगानिस्तान, टर्की तक बुद्धिज्म था. तो उनकी टेक्स्ट्स में जो कलाना से बहुत पहले है, पाली टेक्स्ट जो उनको कहते, हमें उनका भी मुताला करना पड़ेगा उस दौर के लिए. इसी तरह से अगर ट्रैवलर्स है, एक्सप्लोरर्स है, ज्योग्राफर्स है, बहुत सारे ज्योग्राफर्स है, जैसे ग्रीक है, रोमन है, उन्होंने अपनी ज्योग्राफी, जब वो इंडिका मैग्नेथिस की किताब है, हमें देखना पड़ेगा उसमें कोई हवाला है हमारे कश्मीर के बारे में, कुछ लिखा है. अगर है तो है, अगर नहीं तो छोड़ देंगे. इसी तरह से तारीख मुरतब होती है. आपके सवाल का एक और जुज है, वो कहानियां है, फोक टेल्स है, उसका तो कुछ अमल दखल इसमें है नहीं, क्योंकि फोक टेल, फोक लोर हिस्ट्री नहीं होती है. हिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द सॉलिड फैक्ट्स एंड द डेटास. कोटिंग द मोस्ट इमिनेंट हिस्टोरियन ऑफ द लास्ट सेंचुरी, स्मिथ कहते हैं, व्हाट इज नॉट डेटेड is not history. is not history. You have to discard it. मैंने इस किताब में अगर देखेंगे 6-7 दुनिया के सबसे मोस्ट इमिनेंट हिस्टोरियन है, उनके कोट्स डाले हैं. Historian is concerned with the date. Historian is concerned with fact. What is not dated, what is not fact, he has to leave it. He cannot rely on it. Then he can be anything. He can be anything, but not a historian. क्योंकि उसमें फिर आती हैं वही जो कश्मीरी बादशाह का थी, दास्तानें आती. तो हिस्ट्री कोई ऐसी था, हिस्ट्री इज कंसर्न विद द ब्रूट फैक्ट्स, इवेंट्स. वो कहाँ पे है? वो रिकॉर्ड में है.
اب یہ ریکارڈ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ ٹیکسٹس ملے گا سنسکرت کے، یہ تو سارا اب ٹرانسلیشن ہوا ہے، پالی ٹیکسٹس ملیں گے، پرشین ٹیکسٹس ملیں گے، عربک ٹیکسٹس ملیں گے، کیونکہ جن کا کنسرن تھا برِ صغیر کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں، وہیں سے آپ کو یہ سارا ملے گا. لیکن جب آپ کوئی سورس لیتے ہیں ہسٹری میں، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہسٹورین کو، ہی ہیز ٹو critically examine it. Quoting one of the most famous historians of the world, Plato, Ibn Khaldun, وہ لکھتے ہیں historian is basically a scholar. His activity falls in the domain of the scholarship, not a profession. وہ پیشہ ور لوگ نہیں ہوتے ہیں ہسٹورینز. اسکالرشپ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے he will deal with the subject through a critical eye, not a complacent eye. کہ کوئی چیز اس کو ملی اور اس نے لکھ دیا یہی حقیقت ہے، یہ غلط بات ہے. He has to go beyond it. He has to critically evaluate it. How? In the light of the other related data. Numismatics ہوگا، epigraphics ہوگا، ایکسپلوریشنز جو ہے ٹریولرز ہیں ان کے اکاؤنٹس ہوں گے، ایگزامن، کراس ایگزامن، چیک اور ری چیک، کلیئرلی آپ کو یہ فلٹر ہو جائے گا فیکٹ کیا ہے، تو پھر آپ اس کو لکھیں گے. لیکن حوالہ دینا دیٹ از موسٹ اسینشیل. اگر حوالہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہم جس کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ایک کتاب نہیں ہے، وہ 3 الگ الگ لکھنے والوں کی 3 الگ الگ دور ادوار کے حوالے سے ریکارڈ ہے، ان کے دور کا ان کے حساب سے. لیکن اس کے بعد تواتر کیا ہے، تسلسل کیا ہے ہمارے سورسز آف ہسٹری کا؟ جی طلحہ نے اپنی ہسٹری 12ویں صدی میں کمپلیٹ کی. ان کے بعد بہت ٹائم کو ایک گیپ آیا. پھر سلطان زین العابدین بادشاہ کے دور میں ایک بہت بڑے سنسکرت کے ودوان تھے، ان کے منسٹر تھے، ان کے قاوی تھے، پوئٹ تھے، جن کا نام تھا جونا راجا. ان کو یہ کام سونپا کہ جہاں پہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا وہاں سے آپ اس کو لے لو. تو پھر انہوں نے وہی تسلسل برقرار رکھا اور ہسٹری لکھی اپنے زمانے تک. پھر وہ بھی چھوڑ گئے. اس کے بعد آگے ان کے بعد جونا راجا، پرجا بٹا اور سریوارا، تو انہوں نے اس ہسٹری کو آگے چلایا. تو اس کا کنکلوژن سلاطین کے دور کے تھوڑے بعد میں ہوتا ہے. بالکل، یہ تو دور سلاطین ہی ہے نا. زین العابدین بادشاہ 5th or 6th king of the sultanate ہے نا. انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا؟ بالکل where Kalana had left. He actually took the threads from that time. تو وہاں سے جب اس نے وہ تھریڈز آگے کی تو اس میں ایک تواتر آ گیا نا، آگے نا کنٹینیوٹی آگے نا. تو پھر لکھا آگے بڑھے ان کی وفات کے بعد، جونا راجا کے بعد سریوارا، پرجا بٹا، اسی طرح ہے. میں نے اس کو ڈیٹیل میں دیا ہے. critically I have examined all these sources in the book. Actually کم سے کم 80 پیجز صرف انٹروڈکشن ہے اس کتاب. 80 پیجز. میں نے شروعات ہی کی اس کتاب کی، تو میں وہ سورسز آف ہسٹری سے لیے میں پہلا سوال میری ریکویسٹ ہے پوری پڑھیے کتاب. نہیں کتاب تو پوری پڑھی لیں گے، لیکن اس میں ٹائم لگ جائے گا بہت. تو کتنا ٹائم دیا آپ نے؟ یہ 3 والیوم کوئی تماشا نہیں ہے اتنا. اور یہ سیکنڈ ایڈیشن ہے؟ یہ سیکنڈ ایڈیشن نہیں ہے جناب، یہ بالکل نیا ورژن ہے. اچھا، نیا ورژن. یہ جو پرانا تھا جب وہ پبلش ہوا تو بہت سارے رفقا میرے خیر خواہ عزیز انہوں نے مجھے بتایا کہ اس میں بہت ساری جگہ کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں، کیونکہ ہوتا ہے تو آپ کو اور کام کرنا پڑے گا. دوسری بات اس میں پروف ریڈنگ بھی ٹو بی آنیسٹ نہیں ہوا تھا. تو میرے پاس بہت مٹیریل تھا، وہ بدقسمتی سے اس کتاب میں نہیں آ پایا. تو یہ پہلی کتاب ہے. 3 وجوہات تھی. تو میں نے پھر ایک کوشش کی کہ جو پرانا مٹیریل ہے دن رات میں بیٹھا اس کے ساتھ. تو اب جو کتاب آپ کے سامنے یہ حاضر ہے تو یہ بالکل نیا ورژن ہے. تو 6 سال لگے مجھے اس کے ساتھ. 6 سال 5 سے 6 سال برابر 6 سال دن رات. 1-2 لائن لکھنے سے پہلے مجھے 50-100 لائنیں پڑھنی پڑتی ہیں. آپ خود دیکھیں کہ سورس کیا ہے. I was guided by most eminent historians of the world, of India also. تو انہوں نے مجھے ایک رہنمائی کی کیسے آپ لکھو گے، کیا کرنا ہے. سیکھنا ہوتا ہے اس کو زندگی میں. ایک اور چیز جو آپ نے ایڈیشن کی بات، ہم نئے ایڈیشنز کیوں نکالتے کتابوں میں؟ کیونکہ دیئر از آلویز اسکوپ فار بیٹرمنٹ ہے کہ امپرومنٹ. وہ بیٹرمنٹ امپرومنٹ کے لیے ہم نئے ایڈیشنز لاتے ہیں. تو جہاں تک اس کتاب کے بالکل نیا ورژن ہے. اس میں کہوں گا اٹ از مائی لائف ٹائم اچیومنٹ. جنہوں نے بھی اس میں نے لکھا ایکنالجمنٹ، جن بڑے بڑے ہسٹورینس اس میں دیکھا، انہوں نے بولا یہ بہت ہیوج ورک ہے، ایکسٹراڈنری. اس حال تک ایک سبجیکٹ پر کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جی، ایک تو روٹین بوریت تو ہوتی ہے، وہ انسان کے وجود کا حصہ ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے مسائل رہے ہوں گے. یہ حقیقت ہے کہ اس میں آپ کو
بہت ڈٹرمنیشن چاہیے, کنسنٹریشن چاہیے. اللہ کا کرم ہے, بیکاز آئی واز, if I am permitted to say, I was a born academician and scholar. تو رائٹ فرام بگننگ میرے لیے پڑھنا لکھنا یہ میرا گہنا ہے, کھانا میرا گہنا ہے بالکل. اگر مجھے کھانا پینا بھی نہیں ہوگا, لیکن کتابیں پڑھنا, لائبریری میں تحقیق کرنا, لائبریریوں کو جاننا, مطلب سورس لینا کہاں کہاں ہے, یہ میری زندگی کا حصہ رہ چکا ہے. تو میرے لیے زیادہ, ہاں ایک چیز ہے کہ فیملی کو اتنا ٹائم نہیں دے پایا, جو بہت سارے سماجی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں جیسے کہ شادیوں پہ جانا وغیرہ, پارٹیز میں, وہ میں بہت کم نبھا سکا اس پیریڈ کے دوران. ود آل اپالوجیز, کیونکہ میں بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا, کہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں چھوٹا پروجیکٹ. اب جب دیکھیں گے ایک چیپٹر کے 1500 حوالے ہیں نیچے, ناٹ اے جوک. اور اس میں جو مٹیریل استعمال ہوا وہ میگزیمم میرا اپنا ہے. آئی گاٹ اے ویری بیوٹیفل لائبریری, تو وہ ہے. اور جہاں پہ نہیں ملا بہت ساری لائبریریز کو گیا, اور انٹر ریسرچ لائبریری, ان لوگوں نے مجھے بہت ہیلپ کیا. ہمارے وہاں پہ قدیم یہ ٹریڈیشنل جو ہمارا سورس ہے جو پرشین ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ مجھے انہوں نے پورا ایکسیس دیا اس کو. اس کے علاوہ بھی بہت جگہ میں گیا, کشمیر یونیورسٹی کی اقبال لائبریری, آئی کانٹ مس ٹو مینشن اٹ, تو وہاں پہ ہے ایشین اسٹڈیز, وہاں بھی گیا میں, ہسٹری, پولیٹیکل سائنس, جہاں بھی گیا, لا کا وہاں بھی گیا, ہر جگہ جہاں بھی مجھے سورس ملا. کیونکہ یہ تو جب آپ ریسرچ کرتے پھر آپ کو ڈھونڈنا ہے, یہ جوہر ہوتے ہیں, یہ ڈائمنڈس ہے, یہ جیمز ہے, آپ کو کلیکٹ کرنا پڑتا ہے اس کو. یہ گھر بیٹھے نہیں ملتا ہے, نہیں ملتا ہے. نہیں, کتابوں اور لائبریری کے علاوہ آپ بہت سارے انڈیویجول سے بھی ملے ہوں گے جی, جن کے ہاں پرائیویٹ کلیکشنز ہیں مینuscripts کی. ایسے کتنے لوگ تھے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ اگر دیکھا جائے تو وہ جو آپ مینuscripts کہتے ہیں, جو بھی جب تک وہ مستند نہ ہو تب تک ایک ہسٹورین نہیں لیتا اس کو. جو بھی ہمارے مینuscripts ہے یہاں پہ پرشین میں, فارچونیٹلی وہ ہمارے یہاں اورینٹل ریسرچ لائبریری میں ہے, میگزیمم ہے جتنے بھی ہے. اس کے علاوہ بھی ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل فوک لور ہے, چونکہ وہ میرا ڈومین تھا ہی نہیں. جیسے کہ ہمارے مطلب فار ایگزامپل شاہ نامہ ہے, رستم زہراب کی داستان, عبداللہ پریز صاحب کی, میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, وہ میرا ہے ہی نہیں, مجھے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کچھ. اب تو میرا تعلق ہے ہسٹری کے ساتھ, تاریخ کے ساتھ, واقعات کے ساتھ, حالات کے ساتھ جو کشمیر کے ہوئے ہیں. سٹارٹ سے 223 تک ہم نے ہسٹری لی ہے اس میں, ہر دور میں. اگر آپ اس میں دیکھیں, ہم نے صرف پولیٹیکل ہسٹری ڈسکس نہیں کی, اس میں سوشل ہسٹری بھی ہے, کلچرل ہسٹری بھی ہے, اپس ڈاؤنس ہے, تمام ایونٹس میں ریکارڈ ہو گئے ہیں ہر دور کے. لیکن کریٹیکلی سیدھی سی بات ہے, ہسٹورین کانٹ بی کمپلیسنٹ, ہی کی ناٹ بی جسٹ سیٹسفائڈ ود دا سورس انلیس ہی ایگزامنس, ری ایگزامنس, چیکس, ری چیکس اٹ. کیونکہ سورس میں دیکھنا پڑتا ہے. یہی تو ایک میں کہتا ہوں ایک خوبی ہوتی ہے ہسٹورین کی. Your history starts from the days when Kashmir was inhabited by Nagas, the Aborigines of Kashmir. یہ تو کئی ہزار سال کی کہانی ہے. یہ جو پالی ٹیکسٹس ہیں اس میں ناگاز کے حوالے سے لکھا گیا ہے کیا؟ جب ہم دیکھتے ہیں وادی کشمیر پہ جب ہم دیکھتے ہیں, ایک بات ہمیں جو مطالعہ سے تحقیق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ وادی کشمیر یا تو فلی یا پارشلی اٹ واز occupied, inundated. It was just occupied by water. میں نے کیوں کہا کمپلیٹلی, کیونکہ ایکولوجیکل سروے آف انڈیا کی رپورٹ ہے میرے پاس, انہوں نے لکھا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کمپلیٹلی تھا, یہ کہہ سکتے ہیں تھا. اس کی ایک بہت بڑی مطلب ایویڈنس یہ ہے کہ اس میں قدیم زمانے سے جگہ جگہ سویمپس تھے, واٹر باڈیز تھے, تالاب تھے, جہلم ہے کہ نہیں, بہت سارا پانی تھا یہاں پہ. یہ حقیقت ہے. ہو سکتا ہے یہی ایک رکاوٹ رہی ہوگی یہاں پہ لوگوں کو بستیاں بنانے کے لیے. اب جب ہم دیکھتے ہیں ریکارڈ ہمیں یہی کہتا ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ یہاں پہ آباد ہوئے وہ ناگا تھے. یہ کلانا بھی لکھتا ہے, یہ نیلمتا بھی لکھتا ہے, دونوں کتابوں پہ میں ڈیلیبریٹلی یہ مینشن کر رہا ہوں. تو لکھا ہے انہوں نے کہ یہی پہلے یہاں کے باشندے تھے. یہ تھے کون؟ آبویسلی جو ہائر ریچز ہوتے ہیں, جس کو کریرسن نے لکھا ہے کولڈ ڈیزرٹ, جس کو دردستان کہتے ہیں, ان علاقوں سے. جہلم کا یہ علاقہ جو ہے, مظفر آباد وغیرہ, اپر ریچز میں کہہ رہا ہوں, وہیں کے یہ رہنے والے تھے, وہی آئے یہاں پہ سب سے پہلے. تو یہ ایٹ واٹ پیریڈ آف ٹائم اٹ ہیپنڈ, یہ ڈسکیٹ, یہ تو ہم وسوخ کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. اب جو ایکولوجسٹس ہیں
انہوں نے ایزمپشنز کی ہے 4000 5000 سال. آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا میں ایسے ڈیزولیٹ علاقے تھے جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے, صرف 200-300 سال سے وہ آباد ہوئے. یہی ہوا وادی کشمیر کا بھی. اگر آپ دیکھیں سری نگر چھوٹا سا تھا, کہاں کہاں آبادی پہنچی. یہی ہوتا ہے. تو جب یہ ڈیسیکیشن کے بعد جب پہلی آبادی وہ ناگا کی تھی, یہی ان کتابوں میں بھی لکھا ہے. تو ناگا جب یہاں پہ آئے وہ ٹرائبلس تھے, نومیڈس تھے, 6 مہینہ ویسے کلرا کہتے رہتے تھے پھر چلے جاتے تھے. تو سب سے پہلے ناگا جو ہے وہ یہاں پہ 3ری صدی میں بدھ مت کی طرف مائل ہو گئے اور وہ کنورٹ ہو گئی. اشوکا کا دور تھا. پہلا جو ہمیں ملتا ہے تواریخی حوالہ وہ ناگا کا ہے. کلنا بھی لکھ رہا ہے, نیلمتا بھی لکھ رہا ہے, یہ حقیقت ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں ایک کس دور میں ہوا تو ہمیں سری نگر ایک لفظ آتا ہے جو ہمارا کیپٹل سٹی ہے کشمیر کا. سیدھی سی بات ہے, اس کا کنیکشن ہے اس کے ساتھ. تو وہ صرف اشوکا ہے. کنگ اشوکا نے جب بسایا سری نگر کو, جو وچ از دا کیپٹل سٹی آف دا ویلی, وہ 3ری صدی آتی ہے. تو اس وقت بھی ناگا ہی تھے یہاں پہ, لیکن اس وقت بدھزم جو ہے وہ پہلے بھی کچھ مورخوں نے لکھا ہے اس سے پہلے بھی تھا, جو پالی ٹیکسٹس میں ہے اس سے پہلے بھی تھا, لیکن فارمل شکل اسی وقت ملی اس کو. بدھزم کو اسٹرنگتھن ہوا یہاں پہ, کنسالیڈیٹ ہوا بدھزم, تو بن گیا شہری سری نگر بھی پاندریٹن کے علاقے سے. یہ تفصیل سے آیا ہے کتاب میں. پورا آگے ایک دور چلتا رہا بدھزم کا. پھر کشان کنگس آئے پہلے اور 2ری صدی میں, اور ہم آگے بڑھتے گئے تو پھر ہم وائٹ ہاؤس پہ آتے ہیں. تو آگے چلتی ہے کہانی باقی. اس میں اشوکا کا دور ہے, اس کے بعد کی جو ہماری ہسٹری ہے اس میں زیادہ ڈسپیوٹ کرنے کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے سورسز اویلیبل ہیں. لیکن اس نالج کنورسیشن کے کنکلوژن میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, وہ کہ کشمیر کی ہسٹری لکھنا ایک متواتر اور مسلسل عمل ہے. اس میں ریسرچرز نے بہت کام کیا ہے, اس صدی میں بھی, پچھلی صدی میں بھی, پچھلے کئی صدیوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے. سراف صاحب کی بھی ہسٹری ہے, جی ایم ڈی صوفی صاحب کی ہسٹری ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ اسپیکٹس جو ہیں کشمیر کی ہسٹری کے, وہ پولیٹیکل ہے, کلچرل ہے, اکنامک ہے, بامزائی اس کی بھی ہسٹری رہی ہے. تو یہ جو ہماری ایک 3 والیومز کا زبردست جو ایڈیشن ہسٹری کے حوالے سے ایڈ ہوا اس سال آپ کی بدولت, ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام واٹ ہیز آلریڈی بین. First of all, I have got the great regard to all those authors who have written these books. دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس کتاب کا, اس کام کا سوال ہے, یہ مخصوص کسی زمانے کی کتاب نہیں ہے. Yes. یہ from ancient, when I say ancient, I mean right from prehistoric time. وہاں سے میں نے تھوڑا سا اس کو ریفرنس دے کے ہسٹورک ٹائم جو اشوکا کا بنتا ہے اس سے لے کے 2023 تک یہ بہت بڑا ہسٹری بنتا ہے. جہاں تک جن مطلب آتھرس کا آپ نے حوالہ دیا انہوں نے بھی بہت بڑا کام کیا ہے, لیکن وہ مخصوص ایک دائرے میں رہتے ہیں. ہمارا جو ہے یہ کسی مخصوص دائرے میں نہیں. اس میں اکنامک ہسٹری بھی ہے, اس میں آپ کا سوشل ہسٹری بھی ہے, کلچرل ہسٹری بھی ہے, پولیٹیکل ہے ہی, ایڈمنسٹریشن کیا تھی, راجا کے تھے, کتنے تھے, کس زمانے میں, کنہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا, تو وہ بھی اس میں ہے. ایک اور چیز میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا جب ہسٹری ہم لکھتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم کوئی دور لیتے ہیں کسی راجا کا, کسی بادشاہ کا, ہمیں سب کچھ دکھانا پڑتا ہے جو ریکارڈ میں ہوگا. جو ریکارڈ میں نہیں ہے تو وہاں پہ تو ہم بے بس ہے. فار ایگزامپل اگر مجھے 2000 سال پہلے 1500 سال پہلے کسی راجا کی بات کرنی ہے تو میرے پاس جو میٹیریل جتنا محدود ہے وہ اتنا ہی لکھوں گا میں. جو میرے پاس ہے ہی نہیں, جو فیکٹس ہے ہی نہیں, تو اس پہ میں بات نہیں, کیونکہ جب میں ایڈ کروں گا اس کو وہ فینٹیسی میں آئے گا, وہ امیجنیشن میں آئے گا. ہسٹورین از ناٹ ڈیلنگ ود امیجنریز, فینٹیسیز. اگر وہ فینٹیسیز امیجنریز میں آ گیا پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن تاریخ دان نہیں ہو سکتا, تاریخ دان نہیں ہو سکتا. اب جب یہ کتاب کا جیسے کہ آپ حوالہ دے رہے تھے, کہہ رہے تھے اس کے بارے میں, اس میں سب کچھ آیا ہے. یہ سبھی سیگمنٹ جو ہمارے زندگی کے ہے, کشمیر کی لائف کے ہے, ساری چیزیں اس میں آئی ہے مستند طور انشاءاللہ. تو in the light of the sources critically I have examined it because history is like a sword. میں بتاؤں آپ کو ہمارے پاس اس وقت اتنی انسٹیٹیوشنز ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, ہیلتھ کیئر, یہ کیسے ڈیولپ ہوا.
مجھے ایز اے ہسٹورین آئی ہیو ٹو مینشن اٹ. کس زمانے میں ہوا, ان سے پہلے کیا تھا, حکیم تھے, وید تھے, وہ بھی اس میں آیا. کس زمانے میں کون تھا, کس پیریڈ میں کیسے ہوا, کیسے انٹروڈیوس ہوا, یا یونانی سسٹم حکمت کا, پھر کیسے آیا, میڈیکل کیئر کیسے آیا. تو مجھے بتانا ہے نا. جب میں دور فار ایگزامپل اگر میں ڈوگرا پیریڈ کا کہوں گا, میں یہی بھی کہوں گا کہ اس دور میں اگر ایجوکیشن سسٹم بنا ہے تو بنا ہے کہ نہیں, وہ بھی مینشن کرنا ہے مجھے. اگر نہیں ہوا ہوگا تو وہ بھی لکھوں گا. یہی تو ہسٹورین کا کام ہے. تو ہسٹورین کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ پوئٹری لکھے, شعر و شاعری لکھے, وہ چٹکلے لکھے, وہ داستان کو نہیں ہوتا ہے. جب داستان کو ہوتا ہے تو وہ داستانیں بتاتا جا رہا ہے. تو داستان کو ہسٹری کے ساتھ تعلق نہیں. ہاں کلچر میں آتا ہے, جو فولکلور ہے, جو ہمارے سانگس ہے, جو ہمارے ٹریڈیشنز ہے, بٹ فار گاڈ سیک دیز آر امیجنری, ڈونٹ کنیکٹ اٹ ود دیٹ ود دا ہسٹری. ابھی آپ نے آپ بات کر رہے تھے یہ فولکلور کی. صحیح بات ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, شاہنامہ فردوسی کا, ہے کہ نہیں. ہی واز دا کنٹمپرری آف محمود غزنوی. اگر آپ دیکھیں گے اس میں زیادہ کنٹینٹ جو ہے وہ ہے مطلب پوئٹک, لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس میں ہسٹوریکل تھوڑا سا ہے پرشیا کا. تو اگر کوئی ہسٹری لکھتا ہے پرشیا پہ, وہ اتنا ہی لے گا ہسٹورین. باقی جو اس میں فولکلور ہے, کسے کہانیاں ہیں, شیرین فرہاد میرے خیال میں, تو اس کو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں کچھ. اگر وہ شیرین فرہاد اس میں لکھے گا پھر وہ ہسٹورین نہیں بن سکتا. یہی تو پرابلم ہے. لیکن بیبوش نام ہے ہمارے ہاں. وہ بیبوش نام اگر آپ دیکھیں وہ تو ہے, بیبوش نام تو ہے, اس کا لفظی مطلب ہو lawlessness, anarchy. میں نے حوالہ دیا, hardly any Persian chronicle is missing in this book, hardly. چلتے چلتے ایک آخری بات. جی. کشمیر میں یہ ٹریڈیشن ہمیشہ سے تھا کہ کچھ لکھیں, جی, بھلے ہی اپنے بارے میں لکھیں, جی, بھلے ہی جغرافی کے بارے میں لکھیں, کچھ تو لکھیں. اور یہ لکھنے کی روایت بہت پرانی ہے. جی, جی, لیکن یہ روایت بھی پرانی ہے کہ ہم لکھ کے لوگوں کو دیتے تھے. آپ کو اس ہسٹری کی تحقیق کے دوران کیسے ایسے انکاؤنٹرز ہو گئے جہاں آپ کو لگا ایک مینوسکرپٹ شاید ہے لیکن جموں کشمیر میں اویلیبل نہیں ہے, وہ کہ جرمنی کی لائبریری میں ہے, جی, کبھی انڈیا آفس لائبریری میں ہے, جی, یا کبھی امریکہ کی لائبریری میں ہے, جو کسی طرح سے یہاں سے چلا گیا, جی, کیونکہ ایک زمانہ تھا جب ہم سوداگری کرتے تھے اپنے مینوسکرپٹس کا. جی, جی, صحیح بات ہے. اس بارے میں اتنا عرض کروں, I would not disclose the source who gave me those, but I have mentioned. کچھ سورسز تھے جو مجھے دہلی سے لانے پڑے, یہاں پہ ہے نہیں, بالکل نہیں, نہ آرکائیوز میں, آرکیولوجی میں, کہیں پر بھی نہیں, کوئی بھی سورس نہیں. بٹ آئی گاٹ دا اوریجنل مینوسکرپٹ, اس کی کاپی میں نے لی, مجھے جانا پڑا, تو وہاں جا کے مجھے وہ وہاں سے مدد ہوئی ہے کہ نہیں. اسی طرح سے آن لائن کچھ ہے, جیسے کہ برٹش لائبریری میں ہے, کچھ ہے وہاں پہ ہے, کچھ ایسے نسخے ہمارے پرشین نسخے, تو وہاں پہ رجسٹریشن کر کے آپ کو ایکسیس ملتی ہے. اسی طرح سے جو اسٹور ہے امریکن آن لائن ہے, وہاں پہ بھی آپ کو اگر رجسٹریشن ہے آپ لے سکتے ہیں. مطلب ایکسیس تبھی ملے گی جب آپ رجسٹرڈ ہوں گے ان کے ساتھ. تو یہ ہے, یہ بات ہے. لیکن مطلب پچھلے زمانے میں ہم سے پہلے کیا کیا لوگوں نے, کیسے وہ بیچتے تھے مینوسکرپٹس, تو وہ اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو سورس پتا ہے کہ یہاں پہ ہے نہیں, یہ باہر ہے, اگر آپ کو خود وہاں پہ جانا پڑے ملے گا سورس, یا انڈیا سے بھی باہر ہے کشمیر کے حوالے سے, اگر آپ اس کو ایکوائر کریں گے, لائیں گے, اس میں کیا بری بات ہے, اچھی بات ہے, وہ تحقیق کا حصہ ہے. اور اتنا ہی نہیں, میں آپ کو بتاؤں, اس کتاب کے لکھنے کے دوران آپ دیکھیں گے کتنی جگہ میں نے لکھا ہے, کہاں کہاں گیا ہوں میں. جو ہمارے سلاطین تھے, جو ہمارے بزرگان دین کا تو ہمیں پتہ ہے, ان کے تو زیارت بنی ہے, لیکن سلاطین بھی ساتھ ساتھ تھی نا, وہ بھی تواریخ کا حصہ ہے کہ نہیں. صرف ایک دو سلاطین کے ہمیں نام پتہ ہے, اور کیا ہے نہیں. یا ہمارے جو راجا لوگ تھے ان کے نام بھی پتہ ہونے چاہیے نا. تو آئی وینٹ پرسنلی ٹو دیز پلیسز. مجھے دکھ ہوا بہت جگہ کہ جہاں ہمارے رائل گریو یارڈز تھے عظیم سلاطین کی, کیا ہوا ہے ان کے ٹامبس کے ساتھ, میں نے لکھا ہے, درج کیا ہے ادھر اس کتاب میں. تو خیر, اس طویل علمی گفتگو کے بعد میں تو ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ہسٹری بڑی ضروری ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے. دیکھ لیجئے گا, پڑھ لیجئے گا, اور بتائیے گا اسلم صاحب کو کہ اس میں اور کیا آپ چاہتے ہیں, تاکہ انشاءاللہ اس کا جو نیا ایڈیشن ہوتا ہے, نیا ایڈیشن ہمیشہ سے
ہوتا ہے کہ اس میں اور جو جیسے کہ اسلم صاحب نے فرمایا گنجائش ہوتی ہے اور کام کرنے کی. کام کرنے والے ہیں لیکن تھوڑا آپ بھی سجیسٹ کیجیے گا تو دیکھ لیجیے کہ یہ کتاب کیسی ہے اور آپ کو کیسی محسوس ہوئی. تو اسلم صاحب اس کنورسیشن کے آخر میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ نے ہمارے ساتھ اتنا ٹائم بتایا اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کوئی موقع اور نزدیکی ڈھونڈ لیں گے جب ہم ایک بار پھر بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.